बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है, योम दिफा। टॉपिक तो मेरा जो था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उसमें भी मेरा टारगेट है अगले इलेक्शंस की तरफ, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपसे तमाम मामला डिस्कस किए हैं कि किस तरह हमारे ऊपर लोग मुसल्लत होते रहे और जो जिस तरीके से 70 साल से पाकिस्तान चल रहा था, तो उसमें हकीकतें आपके सामने कुछ लेके आते ताकि अगले इलेक्शन में हम कोई बेहतर अपना रवैया रखते हुए किसी बेहतरी की तरफ अपने मुल्क को लेके जाते। लेकिन आज के योम दिफा के मौके पर मैं कुछ मामलात पे योम दिफा के हवाले से करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। एक तो जैसे 15 अगस्त को हमने क्या, बल्कि हमारे हमसाए में जो हालात पैदा हुए, फॉल ऑफ काबुल या तालिबान ने वहाँ पे जो अपना ऑक्यूपाई किया या कब्ज़ा किया 20 साल जद्दोजहद का। बेसिकली अफ़गानिस्तान या तालिबान, हमारा उनसे एक मजहबी रिश्ता तो है, लेकिन वो एक उनका अपना घर है। उसमें वो जो भी कर रहे हैं या जो भी मामलात हैं वो उनकी डोमेन है, और हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम लोग अपनी जगह इंटैक्ट हैं। हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है, और जो इंडिया भी चीख रहा है, कि 20 साल से वो सरज़मीन जिस तरह इंडिया ने इस्तेमाल की बलूचिस्तान के हवाले से या TTP के मदद से हमारे साथ जो कुछ होता रहा, और जिस तरीके से इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो तमाम मामलात, उनके ख्वाब जो चकनाचूर हुए, और वो 6 सितंबर को मुकम्मल तौर पे जो अफ़गानिस्तान है, वो वहाँ के जो तालिबान हैं, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया। उनको उनके हवाले से मुबारकबाद। वो उनका मुल्क है, और अल्लाह करे कि वो उस मुल्क को एक अपना अमन का गहवारा बनाएं। अफ़गानिस्तान का अमन, पाकिस्तान का अमन, और अमन से ही खुशहाली आती है। बाकी जो इंडिया की मीडिया में आप लोग चीखें सुन रहे हैं उनका तमाम जो मामला है, वो बनते तो अपने आप में बड़ा वो सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे और बड़े वो, लेकिन जो अंदरूनी खाना जो कुछ उन्होंने किया, बच्चे को मालूम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और वो तमाम कुव्वतें जिनको बारहा डोजियर्स और जितने इनके प्रूफ्स थे, इनकी टेररिज्म के, इनके दहशतगर्द वो कुलभूषण तक को जैसे पकड़ा और सारी दुनिया को दिखाया, तो वो दुनिया आंखें चुरा रही है। बहरहाल हमने अपनी हद तक, हर हद तक जाके हमारे इदारों ने कोशिश की, और वहाँ तक मतलब कि हर फोरम तक इसको पहुँचाया। बात वही है कि जब वो हवा ही मुखालिफ सिमत में चल रही है, तो ठीक है, हम लोग अपना दफा कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मेरा बेसिकली ये था कि इंटरनल पॉलिटिक्स को या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात या हालात और इन चीज़ों पर ही फोकस रखते हुए मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मोस्टली आने वाले प्रोग्राम्स या जो भी हैं, उसमें मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, स्पेशली वकला हों या सिविल सर्विस वाले हों, वो लोग इस चीज़ को देखें, समझें, ताकि हमारी जो इस वक्त कौम एक हजूम की सूरत इख्तियार कर गई है, हम उसको दोबारा कौम की तरफ लेके आएँ। लेकिन माजरत के साथ या आप लोगों की इजाज़त से कुछ योम दिफा के हवाले से मैं बातें करना चाहूँगा। और एक वो साहब हैं, मैं नहीं समझता कि हमें उनको मुखातिब भी करना चाहिए, लेकिन चलें, आज योम दिफा है। वो उनके एक वो टीवी पे बैठे रहते हैं, मेजर गौरव आर्या, और वो
مختلف حوالوں سے کچھ ہمارے سیاستدان، کچھ ہمارے فورسز کے لوگ ان کے نام لے کے اور ان کے بقول ان کے یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، ان کے کارنامے ہیں کہ وہ کس طرح لوٹ رہے ہیں، وہ ان کو میں صرف چند باتیں بتاؤں گا کہ ذرا ان پہ غور کر لیں، ان کو ان کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا یا ایک ہندوستان سے علیحدہ ہوا، اور جو اس وقت کے حالات تھے ان کے اوپر ہلکی سی میں روشنی ڈالوں گا۔ ہمارے پاس کوئی سیٹل سٹی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی انڈسٹری سیٹ اپ نہیں تھا۔ جو ایسٹس ڈیوائیڈ ہوئے اس میں اس وقت کے لحاظ سے 75 کروڑ ہمارے حصے میں آتا تھا اکانومی کا، جو اس وقت کے تھے، تو 75 کروڑ میں سے 20 کروڑ ہمیں دیا گیا، اور باقی کا ہندوستان نے پرومس کیا کہ ہم انسٹالمنٹ میں دیں گے۔ وہ کوئی انسٹالمنٹ آج تک نہیں ملی۔ 5 آرڈیننس فیکٹریاں انڈیا کے پاس تھیں، ہمارے پاس ایک بھی نہیں تھی۔ جب ہم نے وہاں سے سفر شروع کر کے یہاں تک پہنچ گئے، اور اس میں ان کو انٹرنلی ہمارے جس سے بھی اختلاف ہوں، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، چاہے ہمارے فوج سے بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیشین سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، ہم خود اپنے مسائل بہت بہتر حل کر لیں گے۔ یہ گورو آریہ صاحب، آپ صرف میری چند باتیں سن لیں اور ان کے اوپر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس قوم کو للکار رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے جنرلز، ان کو ایک فلیٹ مل جائے تو وہ زمین میں نہیں سموتے۔ وہ بھائی ہمارے جرنیل ہیں، پہلا جرنیل جس کے ہوتے ہوئے تم نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا ڈائریکٹ 65 کی جنگ، اس نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد ہسٹری ہے کہ تم لوگ دوبارہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، اس وقت سے سازشیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم لوگوں نے بنگلہ دیش علیحدہ کیا، تو میں تم لوگوں کی زبان میں بتا دیتا ہوں، مطلب خود ہی نکال لینا ڈکشنریاں وغیرہ۔ وہ تم لوگ نہیں تھے، تمہاری کیا ضرورت تم ملک کو توڑ سکتے، وہ تم لوگوں کا پتا تھا سرگواسی، اور بعد میں اس پتا کے ہم نے جتنے ٹکڑے کیے ہیں نا وہ بھی گن لینا۔ 2 جواب ہو گئے۔ اس کے بعد اسی فوج کا جنرل ہم لوگوں کا مذہبی مرکز ہے مکہ، قبلہ جس کی طرف رخ کر کے ہم اپنے اللہ کے آگے سر و سجود ہوتے ہیں۔ مسلمان دنیا کا واحد وہ جرنیل ہے جس کو امام نے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے امامت میں نہیں کرا سکتا، اس نے امامت کرائی، نام تم ڈھونڈ لینا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اسی خانہ خدا پہ کچھ شرپسندوں نے اٹیک کیا، اسی ملک کا ایک آرمی چیف جو بعد میں آرمی چیف بنا، اس نے جا کے اس کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہماری فوج کون ہے۔ اس کے بعد تم لوگ وہ بڑا شور اس وقت سے شروع کیا، آصف غفور، تم لوگوں کو تو نام لینا نہیں آتا، آصف غفور، اس کو سوشل میڈیا پہ تمہیں تصویریں مل جائیں گی، جب وہ اپنے یا میرے ملک کے ہر آرمی چیف اور ہر سپاہی کا جو سپریم کمانڈر ہے، جب اس کو جا کے وہ سلیوٹ کر رہا ہے مدینے میں، تم دیکھنا روح تازہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے سپاہیوں کو، ہمارے سپہ سالاروں کو پتہ ہے کہ سپریم کمانڈر ہمارا کون ہے۔ اس نے جا کے جب وہاں پہ سلوٹ کیا، وہ سلوٹ دیکھ لینا تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ قوم کون سی ہے۔ یہ 6 ستمبر کے حوالے سے تمہیں بتا رہا ہوں، اور وہ تم لوگوں کا پورا ہندوستان کا میڈیا پنشیر لگا ہوا ہے۔ آج 6 ستمبر کو پنشیر طالبان نے لے لیا ہے، وہ ان کی بہادری ہے، لنک کوئی نہیں ہے، لیکن تاریخ شاید
تم لوگوں کو بتا رہی ہے کہ یہ تاریخیں تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ایک ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ کسی بزرگ آدمی یا بڑی عمر کے آدمی کو کچھ برا بھلا کہیں، لیکن وہ ایک آپ نے جی ٹی بخشی صاحب کو اور جس طرح کی وہ غلاظت بھری زبان استعمال کرتے ہیں مناسب نہیں ہے، اور جس طرح کے تم لوگ وہ پروپیگنڈے کر رہے ہو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم لوگ آج جاؤ، جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیوں کے انٹرویو سنو، تم لوگوں کو رونا آ جائے گا. اور میں نے تم لوگوں کے تمہارے ملک کے لیے مرے ہیں نا، ان کی فیملیوں کی بھی باتیں سنی ہیں. میں نے تم لوگوں کے ان فوجیوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن کو تم لوگ روٹی تک دے نہیں سکتے، چائے تک دے نہیں سکتے، وہ رو رہے ہوتے ہیں. تو تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی عقل ہوش کے ناخن لو. تو ویورز، یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنے دشمنوں تک اس یوم دفاع کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا. تو بیسکلی چلیں نیکسٹ ویڈیو میں سے ہی میرا فوکس ان چیزوں پہ، جیسے کل ایک بہت بڑا جلسہ ہماری پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس کے بعد کچھ ہمارے سابق وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی منظر پہ آئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی انٹرویو دیا ہے. کچھ ہمارا ایک اپنا صدرن پنجاب کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ بھی ان سے بھی کوئی ڈفرینٹ لوگ ڈیل کر کے، تو بیسکلی یہ الیکٹیبلز کا جو ہے نا وہ کلب کھول رہے ہیں. الیکشن تو انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے، لیکن یہ ایک وہ تھوڑا سا اپنا ایک ایڈورٹائز یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے الیکشن جو ہیں وہ بہت جلد ہونے والے ہیں، تاکہ وہ الیکٹیبلز اور ان مطلب کہ یہ ایک منڈی وغیرہ مارکیٹ وغیرہ لگا کے، تو ایک اپنا جس طرح بھی ہے اپنے بزنس ڈیلز ہی ہیں ان کے لیے، تو ان کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. اور ان چیزوں پہ ہم لوگ ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے. ڈسکس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی میں چاہ رہا ہوں کہ ینگسٹر اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو سنیں، اور وہ اپنے اپنے ایریاز میں، اور پڑھے لکھے لوگ اپنے اپنے ایریاز میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں کہ بے شک کہ بہت سے یہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، ان علاقوں کے لوگ جو مسلسل جیت رہے ہیں اور جس پارٹی میں بھی جائیں جیت رہے ہیں، کیا ہے کہ وہ اپنے ایریا میں 10-20 کروڑ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 10-20 کروڑ لگا کے ملک کا 50-60 ارب لوٹ رہے ہیں، اور وہ الیکٹیبلز ہیں جن کو بے شک ان کے علاقوں میں جائیں تو لوگ کہیں گے یہ تو فلاں ہمارے وہ چودھری ہے، یا فلاں سائیں ہے، یا فلاں پیر ہے. تو یار ان کو پہچانو. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.